व अस्हाबिही उलिस्सिद्क़ वल कुव्वत वल इज़्ज़त वश्शौकत वल मजद वल कमाल वत्ताबीन लहुम बिल इहसान इला यौमिल मआल। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। प्यार और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी वलन यदीका रसूल अल्लाह जाहु कभी इज़ल करीमु तजल्ला बिस्मि मुंतकिमी मुहम्मदुन ताज रसूलिल्लाह कातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वाल वल कलमी। रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम बसद अदब व एहतराम अर्ज़ करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे करीम के फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत के सदक़े से जुमा शरीफ की हाज़री की सआदत हमें नसीब हो रही है। खुतबा जुमा शरीफ पर सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तफसील वार तज़करा जारी था। पिछले जुमा शरीफ पर आप हज़रात ने सुना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में जो शरीयत की हुदूद में रहकर जितना हुक्म है कि सरकार का शजरा शरीफ बयान किया जाए, वो 21वीं पुश्त तक सरकार के जो जद्द आला हैं वो हज़रत अदनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ तक उनका ज़िक्र किया गया। 21वीं के बाद 20वीं, 19वीं और 18वीं पुश्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बुज़ुर्ग दादा जान हैं उनका तज़करा जो हज़रत मुदर थे वहाँ तक पहुँचा था पिछले जुमा शरीफ पर। आज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 17वीं पुश्त में जो आपके आबा व अजदाद की तरफ है उनमें जो 17वें नंबर पर आपके दादा जान हैं उनका तज़करा आप हज़रात के सामने और फिर इसी तरह तरतीब हुआ। ये बात ज़हन नशीन रखना कि हमें दुनियावी ही रोज़ के एतबार से हर किस्म की मालूमात होती हैं, किसने कितने मैच खेले, किसने कितने स्कोर किए, कि दुनियावी मामलात हैं। लेकिन जिस महबूब का हमने कलमा पढ़ा है, सीरतुन्नबी का मौजू लगाने का मकसद भी ये है कि हमें उस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से नॉलेज और मालूमात होनी चाहिए कि वो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस किस दौर मुबारक से किस किस अंदाज़ के अंदर गुज़र के आए हैं।
یہ آباء و اجداد کا تذکرہ اس واسطے بھی بابرکت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک جن پشتوں سے، جن رحموں سے ہو کر اس امت تک پہنچا، اللہ کریم نے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اور جلوہ یہاں دنیا میں ظہور کیا۔ ان سارے سلسلوں کو سمجھنا یہ باعث برکت بھی ہے، اور اس میں پھر ہمارے لیے ڈھیر سارے سبق بھی ہیں۔ تو 17ویں پشت میں سرکار کے جو دادا جان ہیں ان کا نام مبارک ہے الیاس۔ عرب شریف کے علاقے کے یہ سردار تھے، اور ان کو سید العشیرہ کہا جاتا ہے۔ سید العشیرہ، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ خاندان اور برادری کے وڈیرے تھے، سردار تھے، چودھری تھے اپنے خاندان کے اندر، اور لوگ اپنے معاملات اٹھا کر ان کے پاس لے جاتے تھے، اور یہ ان کے فیصلے پورے بتایا کرتے تھے، فیصلے حل کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے حضور کے آباء و اجداد میں جس ہستی نے بیت اللہ شریف میں لے جا کر اللہ کے نام پر جانور کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا پیش کیا، وہ بھی حضرت الیاس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو سرکار کے آباء و اجداد میں سے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک جو سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، سرکار نے فرمایا لا تسبوا الیاس، فرمایا میرے دادا جان الیاس کو کبھی گالی نہ دینا۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ مُؤْمِنًا، فرمایا وہ مومن تھے۔ سرکار نے یعنی خود اس بات کی نشاندہی کر دی کہ آباء و اجداد سارے کے سارے، لیکن بالخصوص حضرت الیاس کا تذکرہ کر کے فرمایا ان کو گالی نہ دینا کیونکہ وہ مومن تھے۔ لفظوں پہ تھوڑا غور کرو، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اس وجہ سے گالی نہ دینا کہ میرے دادا جان تھے، نہیں، سرکار نے فرمایا گالی نہ دینا اس وجہ سے کہ وہ مومن تھے، ایمان کی وجہ سے ان کو گالی نہیں دینی۔ کیوں؟ ہمارا رشتہ جڑتا ہے تعظیم والا تو بذریعہ ایمان جڑتا ہے، جن کے پاس ایمان ہے۔ دیکھو ہم قرآن پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب ہلاک ہو جائے، ابو لہب برباد ہو جائے، چچا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم یہ پڑھتے ہیں، کیا ہمیں گناہ ملتا ہے یہ پڑھنے سے؟ ہرگز نہیں، ثواب ملتا ہے۔ قرآن ہے، رب پڑھوا رہا ہے، اور سرکار کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے، لیکن یہ رشتہ داری فائدہ مند نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مومن نہیں تھے۔ سرکار نے فرمایا گالی نہ دینا کیونکہ وہ مومن تھے۔ صرف یہ نہیں کہ اپنی رشتہ داری بتائی کہ بوجہ اس کے کہ میرے رشتہ دار تھے، نہ، فرمایا مومن تھے اس وجہ سے ان کو گالی نہ دینا، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ سرکار کے ساتھ رشتہ جس کا فائدہ ہوتا ہے وہ رشتہ ایمان والا ہے۔ اس واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دادا جان حضرت الیاس کو گالی نہ دینا کیونکہ وہ مومن تھے، اور ذہانت اور فطانت کے لحاظ سے ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ اپنی قوم میں جیسے لقمان حکیم گزرا تھا، ایسے ہی ان کا مقام اپنی قوم کے اندر تھا کہ بڑے سمجھدار شخصیت تھی۔ 2 عربی والوں نے ان کے قول ذکر کیے، قول مبارک فرامین 2، جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخصیت کس قدر سمجھدار تھی۔ فرمایا کرتے تھے من یزرع خیرا یحصد غبطۃ، فرمایا جو نیکی کی فصل بوتا ہے اللہ اسے خوشی نصیب فرماتا ہے۔ جو نیکی کرتا ہے اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ سلسلہ پھر 1-2 نسلوں تک نہیں، یا 1-2 پشتوں تک نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ انعام اس کی نسلوں تک جاتا ہے۔ جس بندے نے بھلائی کا بیج بویا اس نے فصل کس کی کاٹی؟ خوشی کی کاٹی، اس کی نسلیں خوشی کا زیور پہنتی ہیں، اللہ ان کو خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر میں ان کے قول کے ساتھ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ایڈ کرنے لگا ہوں۔ حلیۃ الاولیاء شریف میں ہے، میرے نبی علیہ السلام کی زبان سے ایک جملہ نکلا، زبان سرکار کی تھی لیکن کلام رب ذوالجلال کا تھا۔ اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی، حدیث قدسی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فرمان اپنی زبان پہ جاری کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اذا اطیعت ردیت، پہلا حصہ ہے ویذا اسیت
اسی تو غضب تو، جس وقت فرمایا روئے زمین پر میری نافرمانی ہوتی ہے نا، فرمایا مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے ہم عام انسان ہیں، کوئی بندہ ہمارا حکم نہ مانے، ہمارا آرڈر نہ مانے تو ہمیں اس پہ غصہ آ جاتا ہے، ہم ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ کل جہانوں کا بادشاہ ہے، جو اس کا نہیں مانے گا اسے بھی تو ناراضگی ہوگی، وہ غصہ فرماتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب میری نافرمانی ہوتی ہے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، فرمایا جس بندے سے میں ناراض ہوتا ہوں اس پہ میں لعنت کرتا ہوں۔ اللہ خود فرما رہا ہے جس بندے سے میں ناراض ہوتا ہوں اس سے میں لعنت کرتا ہوں۔ لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک تو لعنت ہماری بولی میں بطور گالی کے استعمال ہوتا ہے کہ فلاں لعنتی ہے، فلاں ملعون ہے۔ یہ لعنت کا مطلب ہے کہ اسے رب اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، معاذ اللہ، وہ رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ نافرمانی ہوئی، رزلٹ کیا ہوا؟ رب ناراض ہوا۔ رب کی ناراضگی کا رزلٹ کیا نکلا کہ اللہ کی طرف سے اس پر لعنت پڑ گئی۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے کہ جب لعنت پڑتی ہے تو فرمایا فَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ الْوَلَدَ السَّابِعَ، فرمایا میری لعنت کا اثر اس کی 7ویں پشت تک جاتا ہے، میری لعنت کا اثر اس کی 7ویں پشت تک جاتا ہے، 7ویں پشت تک اس لعنت کی تاثیر جاتی ہے۔ لہٰذا آباء و اجداد جو وڈیرے ہوتے ہیں وہ اپنے بعد والوں کے لیے فائدہ مند بنے کہ نسلیں ان کی برکتیں لیں نہ کہ لعنتیں لیں۔ اگر ہم کوئی کرتوت برا کر کے گئے، ہم سے کوئی غلطی ہوئی تو ہماری اس غلطی کی تاثیر ہماری 7ویں پشت تک جائے گی۔ فرمایا 7ویں پشت تک لعنت کا اثر جاتا ہے۔ حدیث قدسی کا دوسرا حصہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أُطِعْتُ رَضِيتُ، فرمایا جب روئے زمین پر کوئی بندہ میری فرما برداری کرتا ہے تو میں راضی ہو جاتا ہوں، میں خوش ہو جاتا ہوں اس بندے سے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِذَا رَضِيتُ، جب میں راضی ہوتا ہوں تو بارکت، میں اس بندے کو برکتیں عطا فرماتا ہوں۔ آ گئی نا بات، ادھر لعنت ادھر کیا ہے؟ برکت۔ جب ناراض ہوا تو لعنت، جب راضی ہوا تو کیا ہوگی؟ برکت۔ اب ایک حصہ رہ گیا اس کے مقابلے میں، ادھر بتایا گیا کہ لعنت 7ویں پشت تک گئی، برکت کہاں تک جاتی ہے؟ فرمایا وَلَيْسَ لِبَرْكَتِي نِهَایَةٌ، فرمایا جس وقت میں کسی پہ راضی ہو کر اسے برکتوں سے نوازتا ہوں تو پھر میں 7ویں 8ویں 9ویں پشت کو نہیں دیکھتا، میں ان کو بے حسابی برکتیں عطا فرما دیتا ہوں۔ پھر برکتوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، میں بے حسابی برکتیں ان کو عطا فرما دیتا ہوں، ان کی نسلیں اس برکت سے فیض یاب ہوتی ہیں اور اس برکت سے مبارک بنتی ہیں۔ میں اس واسطے یہاں پہ یہ حدیث روایت ایڈ کی ہے کہ جس محبوب کے امت کے لیے یہ قانون ہے، اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے لیے کیا سلسلہ ہوگا کہ آباء و اجداد میں کہیں کتنے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں آئے، اور جتنی پھر سرکار کے خاندان مبارک میں فراد آئے، سارے کے سارے مومن اور سچے مومن، کمال درجے کے مومن، اس کی برکتیں صرف سرکار کی ذات کو نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کی اولاد مبارک جو قیامت تک سلسلہ چلے گا، اللہ تعالیٰ سب کو ان برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ تو قول کیا تھا پہلا جو حضرت الیاس کا تھا کہ جو نیکی کا بیج بوتا ہے اسے رزلٹ کس کا ملتا ہے؟ خوشی کا۔ آگے فرماتے ہیں من یزرع شرا یحصد ندامتا، فرمایا جو برائی کا بیج بوتا ہے اسے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، کرتے کرتے بے شک مہینہ گزرے، بے شک سال گزرے، اس کی برائی کی تاثیر اسے بھگتنی پڑے گی۔ ہاں توبہ کر لے وہ الگ بات ہے، لیکن برائی کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، آپ کی غلطی کی تاثیر صرف آپ کی ذات تک نہیں رہے گی، اس سے متاثر آس پاس کے لوگ بھی ہو جاتے ہیں، اس سے متاثر محلے کی، معاشرے کی، گلی کی، دکان کی برکت بھی متاثر ہو جاتی ہے ایک شخص کے جرم سے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا یہ نچوڑ ہے کہ کسی ایک شخص کی جو برائی ہے اس برائی کی تاثیر، اس برائی کا اثر ادھر ادھر پھیل جاتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاکم وقت حاضر ہوا، وقت کا جو بادشاہ تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے بطور آزمائش
آپ سے کہا کہ حضور میں سیب کھانا چاہتا ہوں۔ اس وقت سیب بازار میں مارکیٹ میں نہیں تھے، مطلب نہیں مل رہے تھے۔ ایک ایسے پھل کا مطالبہ کر دیا جو مارکیٹ میں نہیں، منڈی میں نہیں ہے، آزمائشی طور پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اللہ کے اس فقیر نے یوں ہاتھ کیا ہوا میں، واپس لے آئے ہاتھ تو آپ کے ہاتھ میں 2 سیب تھے۔ ہاتھ اوپر کیا، واپس ہاتھ آیا تو آپ کے ہاتھ مبارک میں 2 سیب تھے۔ آپ نے ایک سیب اسے پکڑایا، دوسرا سیب خود رکھا۔ دونوں سیب رنگت میں، خوشبو میں بڑے تازہ اچھے سیب تھے۔ چاقو لایا گیا، چھری لائی گئی، آپ نے اپنے والا سیب کھاٹا، بالکل تر و تازہ، بہترین، خوش ذائقہ، خوشبودار۔ اسے چاقو پکڑایا گیا، اس نے کاٹا تو وہ سیب کیڑوں والا، اندر سے بد ذائقہ، اس کا رنگ کلر بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اس نے مذاق کیا، اس نے کہا حضور میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، اچھا سیب آپ نے خود لے لیا، کیڑوں والا مجھے دے دیا۔ اب یہ بات اس نے بطور تانا کے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی۔ پھر فقیروں کی جو چپیڑ ہوتی ہے نا، اس کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے، وہ سیدھے ہاتھ کی بھی لگا لیتے ہیں، الٹے ہاتھ کی بھی لگا لیتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیارے رنگ میں جواب دیا، فرمایا سیب کا موسم نہیں، مارکیٹ سے کاکا ملتے ہی نہیں ہیں، یہ ہاتھ میں آئے ہیں تو رب کی جنت سے سیب آئے ہیں، یہ پھل ہے رب کی جنت کا، اللہ کی بارگاہ سے یہ سیب آئے ہیں، مارکیٹ سے تو ملتے نہیں۔ اور فرمایا جس وقت وہاں سے یہاں پر آئے صاف تھے، میرے ہاتھ میں پہنچے تب بھی صاف تھے، میں نے یہاں پہ نیچے کیا ہاتھ تب بھی صاف تھے، لیکن فرمایا میرے ہاتھ والا اسی طرح صاف رہا، لیکن کہا جس سیب کو تیرا ہاتھ لگا نا وہ ہاتھ تھا ظالم کا، اور فرمایا ظالم کا ہاتھ لگنے کی وجہ سے اس سیب میں کیڑا بن گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جد اعلیٰ ہیں حضرت الیاس، وہ کیا فرماتے ہیں، جس نے برائی کا بیج بویا وہ رزلٹ میں اسے شرمندگی اٹھانی پڑے گی، خواہ کتنی پشتیں بھی بعد میں چلا جائے، اسے ایک نہ ایک دن اپنی کی ہوئی برائی کی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ ہاں توبہ کر لے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اپنے جرم پہ ڈٹا رہا تو اسے اپنے جرم کی سزا کسی نہ کسی دن بھگتنی ضرور پڑے گی۔ یہ تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 17ویں پشت میں، 17ویں پشت میں، 16ویں پشت میں نبی کریم علیہ السلام کے جو جد اعلیٰ ہے ان کا نام مبارک ہے مدرکہ۔ مدرکہ یہ 16ویں پشت میں آپ کے جد اعلیٰ ہیں۔ یہ بھی اپنے نیک کردار کی وجہ سے زمانے کے لوگ انہیں بھی بڑی محبت سے اور احترام سے دیکھتے تھے، اور علاقے کے اندر بڑی قدر و منزلت والی شخصیت تھے حضرت مدرکہ۔ اس کے بعد 16ویں کے بعد 15ویں پشت میں جو حضور کے جد اعلیٰ ہیں جن کا نام مبارک ہے حضرت خزیمہ، یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 15ویں نمبر پر دادا جان لگتے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی روایت کے اندر موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت عبداللہ بن عباس نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مات خزیمہ علی ملت ابراہیم علیہ السلام، کہ سرکار نے فرمایا کہ میرے دادا حضرت خزیمہ کی وفات، آپ کا وصال ملت ابراہیمی پر ہوا، یعنی اللہ کی توحید پر قائم تھے، مشرک نہیں تھے معاذ اللہ، نہ ہی کافر تھے، مومن تھے، ملت ابراہیمی پر قائم رہنے والے تھے۔ 14ویں پشت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد اعلیٰ ہیں ان کا نام ہے حضرت کنانہ۔ حضرت کنانہ، چھوٹے کاف سے، کش والے کاف سے۔ کنان اس تھیلے کو کہا جاتا ہے جس کے اندر نا جنگ پہ جاتے ہوئے فوجی مجاہد جو ہے تیر رکھ کر چھپا کر لے جایا کرتے تھے، پرس تھا جس کے اندر تیروں کو چھپایا جاتا تھا، ترکش اسے کہتے ہیں، اس پرس کو کیا کہتے تھے، کنانہ۔ اس ہستی پاک کا نام کنانہ ان کے کردار کی وجہ سے پڑا۔ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ جیسے اس پرس اور بٹوے کے اندر تیروں کو چھپایا جاتا ہے، حضور کے یہ جد اعلیٰ جو حضور کی 14ویں پشت میں آپ کے جد امجد بنتے ہیں، ان کا کردار مبارک یہ تھا کہ اپنی تمام تر قوم کو انہوں نے اپنے احسانوں کے پردوں میں چھپایا ہوا تھا۔
مطلب ان کے علاقے میں، ان کے قبیلے کے اندر جتنے بھی لوگ تھے ان کو اپنی سخاوت، اپنے احسان، اپنیاں مہربانیاں، اپنی عطاؤں کا جو پرز تھا اس کے اندر انہوں نے چھپایا ہوا تھا۔ کیا مطلب کہ پورے محلے میں، پورے علاقے میں، پوری قوم میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو حضور کے خاندان مبارک سے فیض یاب نہ ہوا ہو۔ ان کو اس گھرانے سے بہت کچھ ملتا تھا اور فائدہ ملتا تھا، حصہ ملتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اس جد امجد کا نام اسی وجہ سے حضرت خزیمہ پڑا کہ کنانہ پڑا، کنانہ کہ یہ لوگوں کو اپنی جود و سخا کے اندر، اپنی عطاؤں کے اندر لوگوں کو چھپا لینے والے تھے، اس واسطے ان کو کنانہ کہا جاتا تھا۔ 13ویں پشت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا جان ہیں ان کا نام ہے حضرت نضر، دعاد کے ساتھ حضرت نضر۔ نضر عربی زبان میں تر و تازگی کو کہا جاتا ہے، چہرہ خوش ہونا، تر و تازہ ہو تو اس کو نضر کہا جاتا ہے۔ ان کو نضر اس واسطے کہا جاتا تھا کہ اللہ کریم نے ان کو باقی اچھی صفات کے ساتھ ساتھ ان کو چہرے کا حسن بھی کمال درجے کا عطا فرمایا تھا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، جہاں جہاں پر نور مصطفیٰ چل چل کے آتا رہا وہاں وہاں پر اس نور کے فیض سے حسن بھی بکھرتا رہا اور وہاں وہاں پر حسن و جمال پیدا ہوتا رہا۔ تو حضرت نضر کو نضر اسی واسطے کہتے ہیں کہ یہ چہرے کی تر و تازگی کے اعتبار سے جو ہے ان کا وجود اطہر بڑا سونا تھا، بڑے خوبصورت تھے، اس وجہ سے ان کو نضر کہا جاتا ہے۔ 12ویں پشت میں حضور کے جو جد اعلیٰ ہیں ان کا نام ہے حضرت مالک۔ مالک نام ہے۔ یہ حضور کے اجداد میں یہ وہ شخصیت ہے جس شخصیت کی وجہ سے ان کے بعد والے خاندان کو قریش کہا گیا۔ سرکار کے خاندان کا کیا نام مبارک ہے نا، قریش کے خاندان میں سرکار تشریف لے آئے۔ قریش جو نام پڑا وہ حضرت مالک سے پڑا۔ یہ جو مالک تھے یہ ان کے نام مبارک کے ساتھ قریش کا لفظ استعمال ہوا۔ یہ اولاد تھی حضرت نضر کی، ان کے اندر یہ لفظ کنانہ اور پھر اس کے بعد مالک کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا، مالک، کنانہ، نضر، اور پھر جو ہے یہ ان کا جو اسم گرامی ہے قریش اس وجہ سے پڑ گیا۔ ایک دفعہ یہ مجمع میں تشریف لے آئے، ان کے چہرے اقدس کے جمال کو دیکھ کر کسی نے ان کو لفظ قریش سے یاد کیا، پھر ان کے خاندان میں جو بھی آیا ان کو قریش کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور وجہ لفظ قریش کی یہ بھی بتائی گئی، کاف را شین کا معنی ہوتا ہے تفتیش کرنا، پرکھنا کسی چیز کو۔ قریش کو، ان کے خاندان کو، ان کی ذات کی وجہ سے قریش کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے زمانے میں جو لوگ مکہ مکرمہ کے حج کے لیے آتے، یہ ان لوگوں کے پاس جا کے ان کی خیریت دریافت کرتے، پوچھتے ہو بھائی کیا حال ہے، روٹی چاہیے، پانی چاہیے، کیا چاہیے تمہیں؟ ان کے حالات کو پوچھتے تھے تو تفتیش کرتے تھے، اس واسطے ان کو قریش کہا گیا اور ان کی پھر آنے والی نسل کو بھی قریشی کہا جانے لگا۔ یہ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ مبارک لفظ جو ہے وہ استعمال ہونے لگ گیا۔ کچھ حضرات نے کہا قریش تقرش سے بنا، تقرش کا معنی ہے تجارت، چونکہ یہ خاندان تجارت کرتا تھا اس واسطے ان کو قریش کہا جاتا ہے۔ 11ویں نمبر پر سرکار کے جو جد اعلیٰ ہیں ان کا نام ہے حضرت فہر، فہارا، فہر۔ ابا جان ان کے تھے مالک اور یہ تھے، ان کا نام تھا فہر۔ ان کو جماع قریش بھی کہا جاتا ہے، جماع قریش، قریش کو جمع کرنے والے، قریش کو جمع کرنے والے اس واسطے بھی کہا جاتا تھا کہ یہ لوگوں کے اندر ایسا مقام رکھتے تھے کہ اگر کوئی جھگڑا ہوتا، کوئی رولا پڑ جاتا تو یہ وہ شخصیت تھی جن کے نام پر سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ بھئی اس بات کا فیصلہ یہ بندہ کرے تو ساروں کو ان پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، سارے ان کے نام پہ جمع ہو جاتے تھے، اس واسطے ان کو جماع قریش کہ قریش کو جمع کرنے والے یہ لقب مبارک ان کا مشہور ہوا۔ ان کو ایک آزمائش سے گزرنا پڑا اپنی زندگی پاک کے اندر۔ حجر اسود کے ساتھ ساتھ حرم کعبہ کے اندر میں نے پہلے بتایا ایک پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے،
جس پتھر پر نقش ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک۔ حضرت فہر کے زمانے کے اندر یمن کا جو بادشاہ تھا اس نے مکہ شریف پر فوج لے کر چڑھائی کی، یہ سوچ کر کہ جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبہ تعمیر کیا، میں وہ حرم کعبہ سے اکھیڑ لوں، وہ پتھر یہاں سے نکال لیتا ہوں حرم کے صحن مبارک سے، اور اس کو لے جا کر میں یمن کے اندر رکھ دیتا ہوں، اور وہاں پہ جو ہے ایک گھر بھی تعمیر کر لیتے ہیں۔ یمن کے لوگوں کو کہیں گے مکہ جانے کی تکلیف نہ کرو، یہیں پہ یہ کعبہ ہے اور یہ ہے وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا۔ لوگوں کو کہیں گے کہ مکے آنے کی ضرورت نہیں، ادھر جانے کی ضرورت نہیں، یہیں پہ حج کرو، تمہارا حج یہیں پہ ہو جائے گا۔ اس نیت کے ساتھ یمن کا بادشاہ تھا حسان بن عبد القلال، اس نے کعبہ شریف پر فوج لا کر حملہ کیا کہ میں یہ پتھر یہاں سے اکھیڑ کر اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں۔ جب عرب کے علاقے میں مکہ شریف کے رہائشیوں نے، جو فہر بن مالک جو حضور کے جد اعلیٰ ہیں، ان کے آس پاس کے لوگوں نے مل کر دیکھا تو انہوں نے باقاعدہ جنگ کی اس کے ساتھ، اور جنگ فقط اس بات پہ ہی تھی کہ ہم تجھے حرم کعبہ سے وہ پتھر نہیں اٹھانے دیں گے جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نقش ہیں۔ آپ کو ایک بات یہاں سے پہ سمجھانا چاہتا ہوں، تھا یہ بھی پتھر، اور یمن کے علاقے میں پتھر کوئی نہیں تھے، پتھر تو وہاں پہ بھی تھے، اس کو یہ تکلیف کرنی کیوں پڑی کہ میں یہاں سے یہ پتھر لے کے جاؤں؟ تو ایک بات، ایک مضمون، ایک سوچ ہمیں یہاں سے ملتی ہے کہ ہر پتھر ایک جیسا پتھر نہیں ہوتا۔ یہ کچھ لوگوں کی طرف سے ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ تم پتھروں کے پجاری ہو۔ بابا نہیں، پتھر تو بت بھی ہیں، پتھر یہ بھی ہے، پتھروں سے یمن کا علاقہ بھی بھرا ہوا ہے، پہاڑ وہاں پہ بھی ہیں، لیکن اس بادشاہ کو بھی پتہ تھا باقی پتھر صرف پتھر ہیں، اور مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس کو اللہ کے نبی کے قدموں سے نسبت حاصل ہو چکی ہے، اور جس پتھر کو نبی کے قدم سے نسبت حاصل ہو وہ اتنا معزز بن جاتا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ اس پتھر کے حصول کے لیے اپنی جان لڑا دیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کہاں اور ہمارے آقا و مولا کہاں؟ ابراہیم علیہ السلام تو مقتدی نبی ہیں میرے نبی علیہ السلام کے، اگرچہ جد اعلیٰ ہیں لیکن مقام و مرتبہ تو سرکار کا بلند ہے۔ جس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے وہ شان والا، اور جن غلاموں کے ہاتھوں میں ہاتھ میرے نبی کا جائے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان ہوں، اور پھر ان حضرات کی شان کیا ہوگی کہ جن کے منہ مبارک میں لعاب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گیا ہو، اور ان بزرگوں کی شان کیا ہوگی جن کی رگوں میں خون بھی خون مصطفیٰ والا دوڑ رہا ہو۔ یہ مقام و مرتبہ، یہ شان، وہ بادشاہ لڑنے کے لیے آیا کہ میں یہ پتھر اٹھا کے لے جاتا ہوں تاکہ لوگ وہاں پہ حج کریں۔ جنگ ہوئی جس کے اندر رب ذوالجلال نے مکہ شریف کے باسیوں کو فتح دی، اور یمن والا بادشاہ شکست کھا کے واپس چلا گیا اور اسے یہ نقصان اٹھانا پڑا۔ آخر کار وہ جنگی قیدی بنا، بعد میں فدیہ دے کر اسے اپنی جان چھڑانی پڑی۔ یہ تھا ایک امتحان، آزمائش جو حضور کی 11ویں پشت میں آنے والے جد اعلیٰ حضرت فہر بن مالک سے نے اس میں سے گزرے۔ 10ویں نمبر پہ حضور کے دادا جان ہیں جن کا نام مبارک ہے حضرت غالب۔ حضرت غالب، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا لوئی اور ایک کا نام تھا تیم یا تیم، انہی سے پھر وہ بنی تیم قبیلہ آگے آتا ہے۔ یہ جو لوئی کے باپ تھے حضرت غالب، یہ 10ویں پشت میں سرکار کے دادا جان ہیں، اور 9ویں پشت میں جو حضور کے دادا جان ہیں وہ ہیں حضرت لوئی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان حکیم بھی تھے، حلیم بھی تھے۔ حکمت کا معنی کہ فہم و فراست بھی تھا، اور علم کا معنی ہے کہ حوصلے والے تھے۔ حوصلہ بڑی نعمت ہوتا ہے خدا کا۔ کئی دفعہ لوگ کسی کو غصہ دلا کر اس سے اپنا مفاد لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو رب نے حوصلے عطا فرمائے ہوں
وہ بڑی سے بڑی مشکل میں بھی اپنے حوصلے پر قائم رہ کر فیصلہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، جس کا نتیجہ پھر اچھی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ سرکار کے دادا جان حکیم بھی تھے، حلیم حوصلے والے بھی تھے، ناطق بالحکمت صغیرہ، اور یہ وہ ہستی تھی جن کی زبان پر بچپن کے اندر حکمت کی باتیں جاری ہو جاتی تھیں، صحیح فرامین اور حکمت والی باتیں ان کی زبان پر جاری ہوتی تھیں۔ اور 8ویں نمبر پر حضور کے دادا جان جو لوئی کے بیٹے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی قریش کے خاندان میں بڑی عظیم شخصیت تھی، اور ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ یہ اگرچہ سرکار کی تشریف آوری سے جو ہے 8ویں پشت میں سرکار کے دادا جان ہیں، لیکن رب نے ان کی زبان پر سچائی اس قدر جاری فرمائی تھی کہ اپنے زمانے میں یہ بھی تقریر کیا کرتے تھے۔ میں ان کی ایک تقریر کے کچھ الفاظ آپ کو سناتا ہوں۔ علماء نے یہی لکھا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ ان کی تقریر سے پتہ چلتا تھا کہ اللہ نے ان کو دین ابراہیمی پر ثابت قدمی عطا فرمائی ہوئی تھی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں سے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں یہ ہے کہ یہ شخصیت بڑی سمجھدار تھی۔ ان کی ایک تقریر کے جملے سنو، فرمایا کرتے تھے فاسمعوا ووعوا، لوگو حق بات کو سنتے بھی رہا کرو اور سچی بات کو ذہن میں بٹھایا بھی کرو۔ یہ حضرت کعب کی تقریر کے لفظ ہیں، اور فرماتے تھے وفہموا وتعلموا، فرمایا سمجھتے بھی رہا کرو اور سیکھتے بھی رہا کرو۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں کہ لیل ساجن ونہار ضاحن، فرمایا رات کی تاریکی چھا جاتی ہے اور دن کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ والارض مہاد والسماء بناء، زمین اللہ نے بچھونا بنایا، پنگوڑا بنایا، اور آسمان کو رب ذوالجلال نے چھت بنایا۔ والجبال اوتاد، اور پہاڑوں کو رب نے میخیں بنایا، کیل بنایا۔ یہ قرآن کا مفہوم ان کی زبانی تقریر کے اندر آ رہا ہے کہ انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ پہاڑ میخیں ہیں، کیل ہیں، جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام الہی ہوا قرآن کی صورت میں، اس کے اندر بھی پہاڑوں کو میخیں کہا گیا۔ یہ ان کے الفاظ بڑے قیمتی ہیں۔ بہرحال میں اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلتا ہوں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ جو 8ویں پشت کے اندر سرکار کے دادا جان ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 8ویں دادا یہی ہے۔ جو سرکار کی 8ویں پشت میں دادا جان ہے نا، حضرت کعب، حضرت عمر کے بھی 8ویں پشت میں دادا جان کون لگتے ہیں؟ حضرت کعب۔ مطلب یہاں سے شجرہ مبارک ان کا اور طرف چلا گیا اور سرکار کا اور طرف چلا گیا۔ مطلب ان کے جو بیٹے تھے، پھر ان میں 2 بھائی ہوں گے یا 3 ہوں گے، پھر یہاں سے مطلب بکھرا۔ ویسے 8ویں پشت میں سرکار کا شجرہ شریف اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ شریف ایک جا کے بن جاتا ہے۔ مطلب یہاں سے ان کا شجرہ شریف ایک ہے۔ اور ان کے جو بیٹے تھے، یہ بات ذہن میں رکھنا، ان کے بیٹے تھے مرہ، حضرت کعب کے بیٹے تھے مرہ، اور یہ سرکار کی 7ویں پشت میں دادا جان ہے۔ اور جو سرکار کی 7ویں پشت میں دادا جان ہے، یہی حضرت مرہ ابو بکر صدیق کے بھی 7ویں پشت میں دادا جان جا کے لگتے ہیں۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ جو سرکار کی 7ویں پشت میں دادا ہیں، وہ ابو بکر صدیق کے بھی 7ویں پشت میں دادا جان لگتے ہیں۔ جو سرکار کی 8ویں پشت میں دادا جان ہیں، وہ حضرت عمر کے 8ویں پشت میں جا کے دادا جان لگتے ہیں۔ لوگوں نے فرق کیا کہ در والے اور گھر والے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو در ہے وہی گھر ہے، جو گھر ہے وہی در ہے۔ آپ کو اگر بات سمجھ نہیں ہے تو میں اس انداز میں سمجھاؤں کہ سرکار کے ابو بکر و عمر فقط در والے نہیں، وہ بھی گھر والے ہیں، کہ جن کا شجرہ شریف بھی جا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے۔ لیکن فرق ضرور ذہن نشین رکھنا، اولاد میں بھی مختلف رابطے ہیں، سلسلے ہیں۔ دیکھو نا، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین، چاروں شہزادیاں ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن مقام و مرتبہ جو سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک کا ہے وہ اور کسی کا نہیں ہے۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
دوسری بیویوں سے بھی بچے ہوئے، اولاد ہے، لیکن حضرت علی کی وہ اولاد جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے سے ہوئی، سید وہ کہلوا سکتی ہے۔ باقی اولاد علی ہوں تو پھر ان میں علوی بنتے ہیں یا آوان بنتے ہیں یا کھوکھر اور سیال ہوتے ہیں جن کا سلسلہ نسب کا مولا علی تک جاتا ہے، لیکن سید نہیں ہوں گے۔ سید وہ ہیں جن کا سلسلہ مولا علی تک جاتا ہے، لیکن بواسطہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جاتا ہے۔ فرق ضرور ہے، لیکن سلسلہ مطلب یہ علوی برادری بھی مولا علی کی اولاد میں سے ہے، آوان وہ بھی مولا علی کی اولاد میں سے بنتے ہیں، اس کے علاوہ سیال برادری اور کھوکھر یہ بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں جا کے بنتے ہیں سلسلہ نسب کے لحاظ سے، لیکن مقام ان کا سادات والا تو نہیں، جو سید کا مقام ہے وہ تو نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اولاد علی ہونا اور بات ہے، لیکن اولاد علی بھی ہونا اور اولاد نبی بھی ہونا، ڈبل سلسلہ ہونا، یہ اور بات ہے۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف اولاد یہ اور ہے، اور سرکار علی پاک کی اولاد جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ پاک سے ہوگی، وہ اولاد علی بھی ہوگی، اولاد نبی بھی ہوگی، کیونکہ سیدہ فاطمہ کی طرف سے ان کے ابا جان پھر مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنتے ہیں، تو اس واسطے اس سلسلہ کے اعتبار سے یہ سلسلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک بھی جاتا ہے۔ لیکن میں صرف اس فرق کے لحاظ سے یہ بات واضح کر رہا ہوں کہ 8ویں پشت میں سیدہ عمر کا درجہ جو ہے رشتہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے، اور 7ویں پشت میں صدیق اکبر کے دادا جان کا رشتہ بھی وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جا کے ملتا ہے۔ 6ٹھی پشت میں جو حضور کے دادا جان ہیں ان کا نام تھا کلاب۔ کلاب نام اس زمانے میں مطلب عادات کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے پڑتا تھا۔ شکار قریش کے خاندان کا ایک پیشہ تھا۔ شکار کا معنی وہ نہ سمجھ لینا جو ہماری بولی میں شکار کہ فلاں بندہ شکاری ہے، شرارتی ہے، نہ معاذ اللہ۔ شکار سنت ہے، جنگل میں نکل گیا، خرگوش کا شکار کر لیا، کبوتر کا کر لیا، تیتر بٹیر کا شکار کر لیا، یہ شکار ہے، اور یہ سنت ہے، ثواب کا کام ہے کہ اپنی روزی کی خاطر کسی چیز کو شکار کرنا، یہ اچھی چیز ہے، یہ بری نہیں۔ لفظ شکار کا استعمال ہوتا ہے یہاں پہ، اور اس مقام پر یہ بھی یاد رکھنا کہ شکار کی اندر استعمال ہونے والی کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ برچھوں سے شکار کرتے ہیں، گن اٹھائی برچھوں والی، اس کے ذریعے سے شکار کیا۔ کچھ لوگ غلیلوں کے ساتھ شکار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کتوں کے ساتھ بھی شکار کرتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کے اجداد پاک میں یہ جو 6ٹھی پشت میں دادا جان ہیں، یہ شکار کتوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور کتے کو عربی میں کلب کہا جاتا ہے، تو جو ہے اس نسبت کے لحاظ سے کہ یہ کتوں کو لے کر شکار کیا کرتے تھے، کتوں کے ذریعے سے ان کو کلاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رکھنا، جیسے میں نے پہلے کہا نا، ہر پتھر بھی ایک جیسا پتھر نہیں، اور ہر کتا بھی ایک جیسا کتا نہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کسی مفتی سے جا کے پوچھ لیجئے، ہر کتے کا حکم بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کلب معلم عربی زبان کے اندر، آپ کی بولی میں یا ہماری بولی میں اسے کہتے ہیں سدھایا ہوا کتا، سکھایا ہوا کتا۔ وہ کون سا کتا ہے جس کو مالک نے پالا بھی صرف اس مقصد کی خاطر کہ میں نے اسے شکار کرانا ہے۔ وہ جانوروں پہ چھوڑا جاتا ہے، خرگوش پہ یا کسی بھی شے پہ چھوڑا جاتا ہے اس کتے کو، لیکن سدھایا ہوا یعنی سکھایا ہوا کتا۔ اسے کیا سکھایا جاتا ہے؟ اس کتے کو جب مالک کہتا ہے نا چل، تو وہ دوڑ پڑتا ہے۔ شکار کی گردن پہ یوں اس کا منہ ہے نا، اور مالک نے کہہ دیا چل واپس آ جا، اس نے وہیں سے واپس آ جانا ہے، شکار کو نہیں پکڑنا۔ اور مالک نے کہا اگر شکار کو پکڑ لے تو اس نے شکار کو منہ میں لے لینا ہے، دانتوں میں چبھا لینا ہے، لیکن اس نے اس وقت تک اس کا خون تک بھی نہیں چوسنا جب تک اس کا مالک اسے اجازت نہ دے۔ کتوں میں یہ کتے ایسے سیکھ جاتے ہیں مالک کی بولی، اس کتے کو کہا جاتا ہے کلب معلم شریعت کی بولی میں۔ اب اس کتے کا دوسرے کتے کا فرق ہے، فرق کیا ہے؟ آپ کا جو گھریلو کتا ہے
وہ کسی چیز میں منہ مار جائے تو وہ چیز پلیت ہو جاتی ہے، ناپاک ہو جاتی ہے۔ کھانے میں مار جائے، پینے کی کسی چیز میں مار جائے، وہ پلیت ہو جاتی ہے۔ آپ نے برچھی سے یا اسی طرح کوئی چھری ماری کسی چیز کو، وہ گر گئی، آپ نے جا کے اس کی زندگی میں جانور تھا تکبیر پڑھ کے ذبح کر دیا تو پھر تو حلال، لیکن اگر آپ کے جانے سے پہلے وہ مر گئی تو پھر حلال نہیں ہوگی، آپ کو چھری پھیرنی پڑے گی، تکبیر پڑھنی پڑے گی۔ لیکن جس کتے کو آپ نے سکھایا، یعنی سدھایا ہوا کتا بن گیا، مالک کی آواز پر جاتا ہے، مالک کی آواز پہ آتا ہے، مالک کی آواز پر شکار کو چھوڑ بھی دیتا ہے، مالک کے کہنے پر شکار کی گردن دبوچ بھی لیتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ آپ بسم اللہ شریف پڑھ کر اس کتے کو چھوڑیں، وہ کتا کسی حلال جانور کو اپنی گرفت میں لے اور اس کتے کی گرفت سخت ہونے کی وجہ سے وہ حلال جانور اس کتے کے منہ میں مر جائے، شریعت کہتی ہے حرام نہیں حلال ہے، حرام نہیں حلال ہے تو وہ بھی کتا ہے، وہ بھی کتا۔ اس کتے اور اس کتے میں فرق کیا ہے؟ یہاں پہ صوفیاء کا ایک نظریہ بتاتا چلوں، پھر بات کو آگے لے جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ایک کتا ہے مالک کا وفادار اور دوسرا ہے مالک کا وفادار نہیں، جو آپ کے کہنے پہ جائے شکار کی طرف اور شکار کو منہ میں لینے لگا ہو، پیچھے بلاؤ تو چھوڑ کے آ جائے، وہ آپ کا تابع دار بنا، آپ کا فرما بردار بنا۔ کہا جس نے اس خاکی مالک سے وفاداری کی، وہ کتا بھی ہو تو دوسرے کتوں سے شان پا جاتا ہے۔ اور اے بشری وجود تو رب نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اگر یہ بشر ہو کر انسان ہو کر اس مالک کا وفادار بن جائے نا، تو پھر یہ انسان اور باب فرید جیسا انسان بھی ایک جیسا نہیں رہتا، پھر فرق ہو جاتا ہے، یہ گندا بنتا ہے اور وہ پاکوں سے بھی پاک بن جاتا ہے، یہ فرق ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ کتا اور عام کتا یہ برابر نہیں، ایسے ہم جیسا گھٹیا انسان، ناقص انسان، گناہگار انسان، اور ایک وہ نیکوکار جن کی زندگی ساری رب کی فرما برداری میں گزری ہو، یہ بھی آپس میں برابر ہو سکتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی مالک کی فرما برداری میں زندگی گزار دی۔ وہ ایک واقعہ شاید آپ نے سنا ہوگا نا، کہ پانی پہ پھونک مار کے اسے دودھ بنا دینا، اور پوچھا گیا بابا جی سے کیا پڑھتے ہو، انہوں نے بتایا سورۃ فاتحہ، اور لگے رہے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے لیے، دودھ نہ بنا تو کہا کیوں؟ کہا زبان بھی تو فرید ایسی ہونی چاہیے نا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک ہم جیسوں کی زبان، ایک ان کی زبان، اور بزرگ فرماتے ہیں کامل کی زبان سے نکلا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی وہ طاقت رکھتا ہے جو رب کا کلمہ کن طاقت رکھتا ہے۔ اللہ کریم کے جو کامل بندے ہوتے ہیں ان کی زبان کی بسم اللہ میں بھی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ہم نے ان کاملوں کو اپنی ناقص سوچ پر پرکھنے کی کوشش کی نا، جو کامل ہوتے ہیں ان کو کامل کی نگاہ سے دیکھو۔ چلو میں واپس پلٹتا ہوں، حضور کی چھٹی پشت کے دادا جان کو کلاب اس واسطے کہا جاتا تھا، شکار کتوں کے ذریعے کرتے تھے، اور جو ہے جانوروں کا شکار اس واسطے ان کو کلاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پانچویں پشت میں جو آپ کے دادا جان ہیں ان کو قصی کہا جاتا ہے۔ قصی یہ سواد کے ساتھ قصی بنتا ہے، یہ ان کا نام مبارک قصی تھا۔ ہوا یوں تھا کہ جس وقت ان کا اصلی نام تھا زید، جو حضور کے دادا جان ہے نا قصی بن کلاب، شجرہ شریف میں قصی کا اصلی نام کیا تھا؟ زید۔ قصی نام اس واسطے پڑا کہ ان کے ابا جان جب کلاب فوت ہوئے نا تو یہ دو بھائی تھے، ایک تھے یہی زید اور دوسرے تھے جن کا نام تھا کیا نام ہے زہرہ۔ یہ جو ہے دو بچے، دو بھائی تھے، زہرہ بڑے تھے، یہ جو زید تھے نا جن کا بعد میں نام کیا پڑا قصی، یہ چھوٹے تھے۔ ابا جان کا انتقال ہو گیا، ان کی جو امی تھیں وہ بیوہ ہوئی، والد کے انتقال کے بعد ان کی بیوہ ماں نے آگے رشتہ کر لیا، جس اگلے شخص سے رشتہ کیا اس کا نام تھا ربیہ بن حرام بن ضبا، اس کے ساتھ رشتہ ہوا۔ یہاں پہ ایک مسئلہ بھی سنتے جاؤ ہمارے معاشرے کی، یہ بھی بہت بڑی دکھ کی بات ہے کہ جس خاتون کا خاوند فوت ہو جائے اس کا دوبارہ نکاح کرنا اسے لوگ عیب سمجھتے ہیں،
وہ بیچاری نوجوان ہی کیوں نہ ہو، لوگ کہتے ہیں نا جی نا اب اس کا نکاح نہیں کرنا، اور معاشرہ ایسا ظالمانہ کردار رکھتا ہے کہ جو بیوہ ہونے کے بعد کہے کہ میں نے نکاح نہیں کرنا، لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے جی، خامند کے لیے بیٹھ گئی، حالانکہ اس بیچاری کو ضرورت ہے، اس کے بچے پلنے ہیں، ماں باپ اس کی مشقت اٹھائیں گے تو وہ بھی تو بڑی اوکھی بات ہے، بھائی کیسے اٹھا، اس کا رشتہ کرنا چاہیے، اور اسے بھی اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، رشتہ کر لینا چاہیے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا جان تھے حضرت قصی، ان کے ابا کے وفات کے بعد ان کی جو امی جان تھیں انہوں نے بھی رشتہ کیا۔ سرکار کی ازواج مطہرات جو 11 ہیں ان میں سے اکیلی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کہ کنواری تھیں جن سے حضور کا رشتہ ہوا، باقی جتنی بیویاں ہیں وہ یا بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں، مطلب بیوہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رشتہ فرمایا، اور یہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے شیخ کامل حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی زندگی مبارک بڑھاپے کی عمر شریف میں جب پہنچے تو فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جتنی سنتوں کا علم تھا میں نے اپنے علم کے مطابق سنتوں پہ عمل کیا، لیکن ایک سنت ہے کہ میں نے بیوہ سے نکاح نہیں کیا، تو اپنی عمر شریف کے آخری حصے میں آپ نے بیوہ سے رشتہ کیا، فقط اس نیت سے کہ یہ بھی میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور سنت مبارکہ کو زندہ کرنے کے لیے۔ تو بہرحال سرکار کی آباء و اجداد میں جو حضرت قصی کی امی جان تھیں، ان کے والد کے وصال شریف کے بعد انہوں نے رشتہ کیا۔ اب رشتے کے بعد جو نیا خامند تھا ان کا، وہ یہ علاقہ چھوڑ کے مکہ شریف والا باہر شام کی طرف جانے لگا، تو جو بڑا بیٹا تھا زہرہ اس کو انہوں نے چھوڑ دیا کہ یہ اپنا آپ سنبھال لے گا، یہاں پہ اپنے معاملات چلا لے گا۔ زید جو تھے جو بعد میں قصی کے نام سے مشہور ہوئے، یہ تھے چھوٹے ہونے کی وجہ سے یہ اپنی زندگی نہیں گزار سکتے تھے، ان کو وہ ساتھ لے کے چلے گئے کہ شام کے علاقے میں۔ یہ اپنی ماں جو سکی تھی اور باپ ان کا ستیلا تھا، ان کے ہاں شام کے اندر رہتے رہے، پلتے رہے۔ جس وقت یہ بڑے ہوئے اور باہر لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ شروع ہوئی، محلے داروں کے ساتھ، معاشرے والوں کے ساتھ، جو ہے محلے داری میں لوگ ملتے جلتے ہیں، تو اس جگہ بیٹھے تھے تو ایک دفعہ ان کو ایک قبیلے کے ایک شخص نے، نوجوان شخص نے ان کو ایک تانا دیا۔ بول چال ہو جاتی ہے تو لوگ تانا دیتے ہیں، تانا دینے میں اس نے یہ تانا دیا، تو ہمارے علاقے کا ہے ہی نہیں، تو یہاں کا پردیسی ہے، یہ تیرا پنڈ ہی نہیں، یہ تیرا علاقہ ہی نہیں۔ مطلب انہوں نے تانا دیا حضرت زید کو جو قصی کے نام سے مشہور کہ یہ تو تیرا علاقہ ہی نہیں ہے، تو باہر کا یہاں پہ آ کے شیر بن رہا ہے۔ تو حضرت زید جو تھے نا، یہ واپس گئے اپنی ماں کے ساتھ، انہوں نے پوچھا بھئی اماں جان معاملہ کیا ہے، لوگ مجھے یہ لفظ بول کر تانا دیتے ہیں، ذرا بتائیے تو صحیح معاملہ کیا ہے۔ ان کی والدہ ماجدہ نے ان سے کہا کہ دراصل بات یہی تھی کہ جب تمہارے والد گرامی کا وصال ہوا تو تم 2 بھائی تھے، میں نے رشتہ ان سے کیا، اور جو تمہارے بڑے بھائی تھے ان کو ہم نے وہیں پہ چھوڑا عرب میں، اور تم چھوٹے تھے تو تمہیں ساتھ لے کے یہاں پہ آ گئے، تمہیں پالیں گے تاکہ تمہارا دھیان رکھیں گے، تمہیں پرورش کی ضرورت تھی، سرپرست کی ضرورت تھی، تمہیں ساتھ لے کے آئے، اس وجہ سے یہ لوگ تمہیں کہتے ہیں کہ یہ تمہارا علاقہ نہیں ہے، اس واسطے۔ تو انہوں نے کہا اماں جان مجھ سے یہ تانے نہیں سنے جاتے، اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں واپس اپنے علاقے عرب شریف کے اندر جاتا ہوں، تو مجھے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا۔ تو ان کی امی نے کہا نا کاکا، تم قریش کے خاندان کے جو عظیم سردار ہیں کلاب اس کے بیٹے ہو، وہاں پہ تم جاؤ گے تو لوگ تمہیں عزت کی نگاہوں سے دیکھیں گے، پیار کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ تو حضرت زید وہاں سے چل کر یہاں پہ پہنچے۔ اب ان کو لوگ قصی کے نام سے بلانے لگ گئے۔ قصی عربی زبان میں اسے کہا جاتا ہے جو بہت دور کا رہنے والا ہو، چونکہ یہ تھے یہاں کے اور پلے وہاں پہ جا گئے، تو ان کو لوگ کہنے لگ گئے کہ یہ قصی، یہ بڑا دور کا رہائشی رہا، مکہ شریف سے باہر جا کے انہوں نے سکونت اختیار کی، اس واسطے ان کو جو ہے قصی کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ لیکن اس ہستی نے مکہ شریف میں آ کر کعبہ شریف کے جو معاملات تھے ان کے اندر آ کر انہوں نے بڑا سنبھالا، معاملات کو سنبھالا۔ وہ کچھ یوں ہوا کہ جب ان کی عمر شریف جوان ہوئی، عرب شریف میں تھے،
تو عرب شریف کا ایک شخص تھا جس کے پاس کعبہ شریف کی نگرانی تھی، کعبے کا متولی کہہ لو، یہ لفظ بول لو، نام تھا اس کا حلیل بن حبشیہ۔ اس کے گھر میں بچی تھی، حضرت قصی نے، زید نے اس بچی کا رشتہ طلب کیا، اس نے اس بچی کا رشتہ حضرت قصی کو دے دیا۔ حلیل کی بیٹی، اس کا نام تھا حیی، بچی کا نام، وہ حضرت زید یعنی حضرت قصی کے رشتے میں آئی۔ اب حلیل جو تھا وہ تھا کعبہ شریف کا متولی، اس نے اپنے بعد یہ کعبہ شریف کی جو نگرانی تھی وہ اپنی بچی کو دی، جو رشتہ ہوا تھا کس کے گھر میں؟ حضرت قصی کے گھر میں، ان کو اس نے کعبہ شریف کا متولی بنایا، نگرانی دی۔ اس جو مائی تھی اس کو جس وقت کعبہ شریف کی چابیاں، نگرانی یہ سونپی گئی تو اس خاتون نے یہ کہا کہ میں عورت ذات ہوں، بار بار کعبے کا دروازہ کھولنا، وہاں پہ آنا جانا یہ میرے لیے مشکل ہے۔ اس نے اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو یہ کعبہ شریف کا متولی بنا دیا۔ پھر بعد کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان میں سے حضرت قصی نے کچھ مال دے کر اس سے، جو اس کا بچہ تھا جس کو اس نے کعبہ شریف کی نگرانی سونپی، اس سے پھر یہ نگہبانی والا سلسلہ لے لیا کہ آئندہ کے بعد ہم ہوں گے جو مسجد حرام کی نگہبانی کریں گے، راکھی کریں گے۔ انہوں نے وہ راکھی والا کام اپنے ذمے لے لیا اور کہا کہ یہ سلسلہ اب ہمارے ذمے ہے اور ہم اس کام کو نبھائیں گے اور اس سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے۔ بہرحال فیصلہ ہو گیا اور انہوں نے پھر یہ سلسلہ کعبہ شریف کی نگرانی والا سنبھال لیا۔ قصی یہ حضور کے خاندان مبارک میں یہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے کعبہ شریف کی نگرانی کا سلسلہ ساری قوم کی رضا کے بعد انہوں نے قبول کیا، اور ان کی لوگ پھر اطاعت اور فرما برداری بھی کرتے تھے۔ کعبہ شریف میں میں صرف نام ہی لوں گا، انہوں نے چند شعبے سٹارٹ کیے، نام سننا، ایک تھا حجابہ، ایک تھا رفادہ، ایک تھا سکایا، ایک تھا ندوہ اور ایک تھا لواء۔ یہ 5 شعبے انہوں نے جس وقت کعبہ شریف حرم کعبہ کی نگرانی سنبھالی، انتظامیہ بنے مسجد حرام کعبہ شریف کے، تو انہوں نے یہاں پہ 5 شعبے قائم کیے۔ جو پہلا شعبہ تھا حجابہ، اس کا کام تھا کہ اس شعبے کے پاس مسجد حرام کعبہ شریف کی چابی ہوتی تھی، صفائی کی ڈیوٹی، مسجد حرام کے جو تعمیراتی کام تھے وہ دروازہ کھولنا بند کرنا، اور جو امانتیں لوگ کعبہ میں رکھ کے جاتے، قیمتی تحائف ہوتے، ان کی نگہبانی کرنا، رکھوالی کرنا، یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ اس شعبے کے اندر جو لوگ تھے ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ حجابہ۔ دوسرا شعبہ تھا رفادہ۔ رفادہ شعبے کا یہ کام تھا کہ اس شعبے کے اندر انہوں نے وہ لوگ قائم کیے ہوئے تھے کہ جن کو کہا ہوا تھا بھائی کعبہ ہے گھر اللہ کا، اور سال کے بعد لوگ آتے ہیں یہاں پہ حج کرنے کے لیے، جو اس گھر کا حج کرنے کے لیے آئے گا وہ مہمان خدا ہوگا، اللہ کا مہمان ہوگا۔ اب اللہ نے تو کوئی چھبی آسمان سے تو نہیں ٹوکرا اتارنا ان کی روٹی کا، تو انہوں نے ایک شعبہ قائم کیا جن کے ذمے یہ لگایا تھا کہ تمہارے کام ہے کہ جو حاجی باہر سے یہاں پہ حج کرنے کے لیے آئے ان کی روٹی کا بندوبست تم نے کرنا ہے، ان کے طعام کا بندوبست تم نے کرنا ہے۔ اور یہ کتنی بڑی پیاری بات ہے کہ حکومت وقت جو کعبہ شریف کے نگران ہوتے تھے وہ آنے والے حاجیوں کی روٹی پانی کا بندوبست مفت میں کیا کرتے تھے۔ کس خاطر کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ کے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا اس علاقے کے لوگوں والوں کا کام ہے۔ اس واسطے وہ مکہ شریف کے جو باسی لوگ تھے وہ مل کر باقاعدہ فنڈ دیتے تھے، اور وہ فنڈ جمع کر کے حاجیوں کے لیے کھانے پینے کا سلسلہ بندوبست جو ہے وہ کیا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ خلفائے راشدین کے زمانہ میں بھی رہا، بنو امیہ کے دور حکومت میں، بنی عباس کے دور عباسی حکومت جو تھی اس کے اندر بھی یہ رہا، اور بعد کے اندر جس وقت عباسی خلافت ختم ہوئی تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب بجائے اس کے کہ حاجیوں کی خدمت کی جائے ان سے الٹا روپیہ لیا جاتا ہے، مہنگا ہو گیا الٹا کام، عمرہ بھی بڑا مشکل ہو گیا۔ یعنی کہ جو ڈیوٹی تھی
حرمین شریفین کے خادمین کی کہ جو وہاں پہ جائے ان کی خدمت کرے، ان سے الٹا خدمت لی جاتی ہے۔ نام تو ہے خادم الحرمین لیکن خدمت کی نہیں جاتی، ان سے الٹا چندہ لیا جاتا ہے، ان کے لیے مشکل کا باعث مانا جاتا ہے۔ بہرحال یہ رفادہ سلسلہ تھا، اور ایک سلسلہ تھا سقایا کا کام تھا کہ وہ جس وقت حاجی حج کے موسم میں آتے، اس وقت نہ روح افزا تھا، نہ کوئی دودھ سوڈے کا انتظام، نہ جامع شیری، تو وہ اپنی طرف سے سوچتے کہ اچھا پانی آنے والے مہمانوں کو پلایا جائے جو طبیعت کے لحاظ سے بھی مزاج کے لحاظ سے بھی اچھا ہو۔ تو وہ لوگ کیا کرتے، وہ اپنے گھروں میں نا کشمش نہیں ہوتی، میوہ کشمش، اس کو بھگو کر پانی میں رکھ دیا کرتے تھے اور اس کو رگڑ کر اس کے ذریعے سے پانی کو میٹھا کرتے، اور وہ پانی مشکوں میں جمع کر کے بار روڈوں پہ علاقوں میں نکل جاتے۔ جس وقت حاجی حج کرنے کے لیے دور دراز کے علاقوں میں سے آتے تو وہ مشکیزیں بھر بھر کے یہ کشمش والا میٹھا پانی وہ حجاج اکرام کی خدمت کرتے اور ان کو پلایا کرتے تھے۔ یہ تھا سلسلہ سقایا کا۔ اور اس کے بعد جو دو سلسلے ہیں، ایک ندوہ اور ایک اللواء۔ ندوہ کو اپنی بولی میں سمجھو جیسے پارلیمنٹ ہاؤس یا مجلس شورا ہوتی ہے، یہ سلسلہ بھی قائم کیا، باقاعدہ ایک عمارت بنائی حضور کے دادا جان نے، وہاں پہ اس کا دروازہ مسجد حرام میں ہی کھلتا تھا، اس کو ندوہ کہا جاتا ہے۔ اور اللواء یہ شعبہ تھا دفاعی امور کا، دفاع کا معنی ہے جیسے وزیر دفاع ہوتے ہیں، یہ دفاعی سلسلہ تھا جس کا کام تھا کہ حرم کعبہ ہو یا مکہ شریف ہو، اس کے معاملات کی دفاعی، ان کے پاس ایک جھنڈا ہوتا تھا، جس جھنڈے کو بلند کیا جاتا تو لوگ سارے کے سارے اتفاق کے ساتھ اس کے نیچے جمع ہو جاتے اور پھر اگلا حکم ان کو سنایا جاتا۔ بہرحال اسی سلسلے سے ہم آگے اگلے جمعہ پر گفتگو کو چلائیں گے۔ یہ تھا وہ مقام جس مقام پر آ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دادا جان ہیں حضرت قصی، ان کے پاس عرب شریف کی جو مکہ شریف کی ذمہ داری ہے وہ ان کو سونپی گئی، اور انہوں نے اس سلسلے کو آگے چلایا۔ پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر وہ سلسلہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے